अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म। नाज़रीन, मुल्क भर में दहशत गर्दी की लहर में एक मरतबा फिर शिद्दत आ गई है। पहले कच्चे के इलाके में पुलिस को टारगेट किया गया और फिर रात गए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमलों में अब तक 39 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की जानिब से ये हमले 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब किए गए, जिनके खिलाफ फौरी जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 दहशत गर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि इस दौरान 10 फौजी एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। ये हमले बलूचिस्तान के 10 से ज़ायद अजला में किए गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा 22 हलाकतें जिला मुसाखिल में हुई हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में दहशतगर्दी की इस नई लहर पर बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और दहशतगर्दी जो इस कदर अपने उरूज पर पहुंच रही है, इसे रोकने के लिए हंगामी तौर पर किन इकदामात की जरूरत है। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पिछले चंद दिनों से ये चहमगोइयां हो रही थी कि हुकूमत जजेस के जुडिशल पैकेज को लेकर कोई कानून साजी करने जा रही है, और इन अफवाहों को उस वक्त तकवीयत मिली जब सदर जरदारी की जानिब से पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया और उसके बाद वो मौलाना से मिलने उनके घर पहुंच गए। खैर, हुकूमत बज़ाहिर इस तासुर को रद्द कर रही है और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फिलहाल ऐसी कोई चीज़ एजेंडे पर नहीं है और जो कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा सामने आया है उसमें भी इस तरमीम का जिक्र नहीं है। मगर बानी PTI भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि हुकूमत ऐसी कानून साजी करना चाहती है जिससे जस्टिस मंसूर को अगले चीफ जस्टिस ना बन सकें। मगर दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि हुकूमत के पास कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि जब हुकूमत के पास नंबर्स ही नहीं पूरे तो फिर ये चहमगोइयां क्यों हो रही हैं और सदर जरदारी का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का मकसद क्या था। दूसरी जानिब बानी PTI ने जेल में गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया है और इस खदशे का इजहार किया है कि जेल में उनकी जान को खतरा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, अनवर रजा साहब, हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून हैं और आसिमा वदूद साहिबा। रजी साहब, सबसे पहले आपसे मैं आगाज़ करूंगा। सर, एक तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है 25 और 26 की दरमियानी शब के मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें अचानक से इजाफा हो गया और जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तकरीबन 39 अफराद जाँ बहक हुए। तो सर, ये अचानक हुआ है या फिर पहले का ऑलरेडी प्लान्ड था और भी जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो फिर क्यों नहीं कोई इकदामात किए गए? देखिए, पैटर्न सेम नज़र आता है। 9 मई को 238 जगहों के ऊपर हमले होते हैं और कल अभी सरकारी तौर पे यही बताया गया है और हमें यही कहना चाहिए कि 10 मुख्तलिफ मकामात पे एक ही वक्त में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमले हुए जी। और जबकि कुछ इत्तलात इससे ज़्यादा की भी हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे सरकारी तौर पे बताया गया है जी, तो हम उसी पे ही रहेंगे। इन हमलों के अंदर खुदकुश भी थे जो वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हुए हैं और इन हमलों के अंदर जो लोगों को, बेगुनाह लोगों को, जो कि सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जो कि आम सिविलियन होते हैं, उनको सड़कों पे उससे उतार के भी मारा गया है। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो बलूचिस्तान के महरूम तबकात के लिए TV पे बैठ के बात करते हैं या मीडिया में आवाज़ उठाते हैं, या वो लोग जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके ऊपर बाकायदा उनका एक बयानिया मौजूद है और आज से नहीं 50 साल से मौजूद है कि वो बलूचिस्तान के मजलूम अवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको बुनियादी तौर पे इन हमलों ने मुश्किल में डाला है कि अब वो अपने इर्द गिर्द जब लाशों की आमद देखेंगे तो वो किस मुंह से वहाँ के, हालांकि वहाँ पे जो लोग कत्ल किए गए हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनकी कोई कौमियत नहीं है, वो पाकिस्तानी है। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये हमारे दुश्मन की साजिश होगी कि वो हमें बलोच, पंजाब या पख्तून कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तकसीम करे और हम इसको सपोर्ट करते हुए हो जाएं और ये कहें जो हमले हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान की सालमियत पे हुए हैं और जिसमें जान से गुजरे हैं वो इस पे गए हैं। तो अब इस अमर की ज़रूरत पैदा फिर एक दफ़ा याद दहानी हो गई कि जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था और उसके कोई 21 से 22 के करीब निकात थे, उसमें से 2-3 पे ही हमने अमल किया है, बाकी वैसे के वैसे ही धरे हैं। तो बाकियों पे भी अमल कर ले अगर रियासत, तो हो सकता है इस मुल्क के अंदर अमन आ जाए। ठीक है। आसमा वदूद साहिबा, जैसा कि दोबारा से दहशतगर्दी की ये लहर सर उठा रही है, कैसे कुचला जाए,
کیونکہ آپریشن تو آلریڈی ہو ہی رہے ہیں. پہلے کچے کے ڈاکو انہوں نے پولیس پر حملہ کیا, 12 جوان شہید کر دیے. اب یہ آزادی کے نام پر ایسا کرنا یا پھر کہنا کہ ہمیں آزادی دی جائے, کس سے آزادی مانگی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے ہے کون اصل میں؟ دیکھیے جی, اس میں ہمارا ان کے پرسپیکٹو سے دیکھنے کی بجائے پہلے ہمیں اپنی کتابیں ٹھیک کرنی پڑے گی. جی, ہمیں اپنی پریورٹیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. ہماری سیکیورٹی کنسرنز ہمیشہ سے ہیں. ہم ایک بہت ہی انفیوریبل نیبرہڈ میں رہتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ آپ چوز نہیں کر سکتے, لیکن وی ہیو ٹو لیو ود دیم. تو ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہمیشہ سے رہے اور یہ ہمیشہ سے ہماری پریورٹی رہی ہے. لیکن پاسٹ 2-3 years وی ہیو بین ڈسٹریکٹڈ لائک اینی تھنگ. چاہے وہ آپ اس کو پولیٹیکل ریکرافٹنگ کہتے ہیں, ری انجینئرنگ کہتے ہیں, سسٹم کی کولیجن کہتے ہیں, کلیش آف ایگو کہتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن وی ہیو بین ڈسٹریکٹڈ. ہم نے ایک بہت ہی کور ایشو کو بہت نیگلیکٹ کر لیا اور ایزی لے لیا. ہم تو آگ کے دریا سے نکل کے آئے ہیں. 70,000 لوگوں کی جانیں ہم آلریڈی دے چکے ہیں, اور اب جیسے پچھلے ہفتے میں چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک نیا چیپٹر آف آزمائش ہمارے لیے کھلنے والا ہے. جی, تو ہمیں اپنی پریورٹی صحیح کرنی پڑیں گی. ہمیں اپنی واپس کور ایشوز پہ واپس جانا پڑے گا. ہم نے بہت سی چیزیں قربان کر دی ہیں اس ان وانٹیڈ قسم کے انڈیور کے لیے, جس پہ ہم فوکس ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں ہم پیراڈوئڈ ہیں. بس اس میں سے نکل کے واپس اپنے کور ایشوز پہ توجہ دینا پڑے گی. یہ ہماری ضرورت ہے. اب اس کو جتنا نیگلیکٹ کریں گے یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ جو مشروم گروتھ سی اچانک سی ہو جاتی ہے, یہ مسئلے تو ہمارے پاس بہت ہیں. آپ اس کے ریزنز اگر مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو پورے آدھے گھنٹے کا لیکچر اس پہ دے دوں, لیکن وہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں, ان سب سے ہم ہو کے آ گئے ہیں. لیکن اب دوبارہ سے اسی آگ میں جانے کی ہمت نہ پاکستانیوں میں ہے, نہ پاکستان کی گورنمنٹ میں یہ سخت ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے اتنے کیا کہتے ہیں آلریڈی بوجھ سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم یہ چیز اور انڈیور نہیں کر سکتے. ہمیں اس چیز کو پرو ایکٹیولی لے کے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی پڑے گی. غلط جگہ جہاں ہم نے اپنی ساری انرجیز لگائی ہوئی ہیں اس کو روکنا پڑے گا. واپس اپنی سیکیورٹی پہ آنا پڑے گا, اکانومی پہ آنا پڑے گا, لوگوں پہ آنا پڑے گا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ آنا پڑے گا. تب آگے سارے معاملے سالو ہوں گے. اور یہ ابھی بہت ہی خطرناک اور الارمنگ بات ہے. اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. پرو ایکٹیولی اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور یہ ایک جولٹ ہونی چاہیے. ایک وہ جیسے ہم ایک ٹرانس میں گئے ہوئے نا, ایک ٹراما سے نکالنے کے لیے ہماری ایک جولٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی بیسکلی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, اس کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے, ہم نے کس طرح اسے لے کے آگے چلنا ہے, اور وہاں سے پھر آگے چلیں. یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اٹ شوڈ بی ڈیلٹ ود proactively and very vigilantly. ٹھیک ہے انور رضا صاحب, سر ضرورت ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہم کریں گے, جواب دیں گے, وقت قریب ہے جب اس کا خاتمہ ہو جائے گا. کب تک ہو جائے گا؟ جنید دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیچھے چھپی سازش کو ڈھونڈنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ بلوچستان میں اگر آپ کو یاد ہو, ہم بہت عرصے سے کہتے جا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان جب معاشی اکانومی کی صورتحال بہتر ہونے لگتی ہے تو آپ دیکھیے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارے اپنے اور ہمارے پرائے جو ہیں, جو ملک دشمن عناصر ہیں, وہ اس میں کار فرما ہیں. اب بلوچستان کی جو سچویشن ہے, آپ دیکھیے کہ وہاں پر بارڈر پر باڑ لگ گئی, لیکن اس کے باوجود دہشت گرد مختلف راستوں سے, خشکی اور پانی کے راستوں سے بلوچستان کے اندر آتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے, اور ان کو ان کی فنڈنگ کرتا ہے, $بلین ان پر سپینڈ کیے جاتے ہیں. دوسرے دہشت گرد ہمارے اپنے ہیں جن کو ہم دہشت گرد کنسیڈر نہیں کرتے, ناراض بلوچ کہتے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جو پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. اب تو انور صاحب, ناراض ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ دہشت گردی کرنا شروع کر دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ریاست کو اس میں فرق محسوس کرنا ہوگا کہ ناراض بلوچ کون ہے اور دہشت گرد کون ہے. ریاست تو فرق میرا خیال کہہ چکی ہے. آپ نے نقوی صاحب کی پریس کانفرنس, انور رضا صاحب نقوی صاحب پریس کانفرنس کر کے جا چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں بھائی. نہیں, آپ نے ان کی پریس کانفرنس غور سے نہیں سنی ہوگی, ابھی بھی ٹکر چل رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان لوگوں سے بھی بات کریں گے اور دہشت گردوں سے. دیکھیے
ریاست کو اب دہشت گردی کے خلاف ایک میسو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے جو ناراض بلوچ ہے وہی پہاڑوں پر جاتے ہیں، وہی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. آپ کو یہ اب ان کو فرق کرنا ہوگا، جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. دیکھیے ریاست کی ریٹ چیلنج کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں 25 اور 26 تاریخ کے واقعے میں 38 معصوم لوگوں کی جان گئی ہے. یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے. پھر سی ایم بلوچستان نے خود کہا کہ ان دہشت گردوں نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ حملے کیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حملوں کو روکنے کے لیے ایک تو آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے، عوام کی آپ کے ساتھ جو ہے انگیجمنٹ چاہیے سیکورٹی فورسز کے ساتھ. انفارچونیٹلی بلوچستان میں ایسا نہیں ہے. یہ کس نے پیدا کرنی ہے؟ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انہوں نے سیکورٹی فورسز اور عوام کے درمیان ایک لیزان پیدا کرنا ہے. یہ ان پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے. باقی دہشت گردی کے خلاف آپریشن پہلے سے جاری ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اگر تمام نکات پر عمل ہوتا تو آج دہشت گردی کے یہ بڑھتے ہوئے واقعات شاید نہ ہوتے. کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایک پالیسی بنا کر دی تھی کہ وہاں پر بلوچستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ان بلوچوں کو ہی وہاں پر انڈکٹ کیا جائے، انہیں ملازمتیں دی جائے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر جو بلوچستان کے نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہ تو وہ سیکورٹی فورسز میں آنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں آنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کراس بارڈر جب سمگلنگ ہوتی ہے تو وہاں سے اگر ان کو ایک مہینے میں 50,000 70,000 80,000 تنخواہ ملتی ہے تو شاید وہ ایک دن میں اتنا پیسہ کما لیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. اس لیے حکومت بلوچستان کو اس سارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو خود ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سیکورٹی فورسز آلریڈی جو انفارمیشن کی بنیاد پر وہاں پر آپریشن کر رہی ہے، لیکن ہم چونکہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں چیزوں کو کہ بلوچستان کے اندر مائنز اینڈ منرلز کی اتنی بڑی وسائل ہیں، ان وسائل کا استعمال پاکستان نہ کر سکے. انڈیا یہ چاہتا ہے. اسی وجہ سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف بالخصوص بلوچستان کے خلاف استعمال کی جاتی ہے، اور وہاں سے دہشت گرد بلوچستان میں انٹر ہوتے ہیں، یہاں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ بارڈر پار کر جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان تمام انور صاحب ٹھیک ہے، دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. حافظ صاحب، سر کچے کے ڈاکوں کی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ریاست کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے، بندوق کی نوک پر طاقت پر کچھ منوانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو سر آئین کیا کہتا ہے؟ ریاست کو کیسے اسے ڈیل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی 47 سے لے کے 2024 تک ہسٹری دیکھیں تو پاکستان کا جو امیج ہے وہ ایک سافٹ سٹیٹ کے طور پہ ہے. کبھی بھی پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کی گورننس جو ہے اس کو جس طرح افیکٹولی ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آپ کا ان انسٹیٹیوشنز کے اندر لیک آف کوآرڈینیشن یا لیک آف ٹرسٹ ہے یا کیپیسٹیز کا ایشوز ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا جو دسمبر کے اندر ہے، آپ کا آرمی پبلک سکول کا آیا، اور اس کے اندر میرے سارے دوستوں نے ذکر کیا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا اور 20 پوائنٹ سے. ان 20 پوائنٹس کو آپ دیکھیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں. کیا پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں کیا انہوں نے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس کے اندر کو پروگرس کی؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے جو ہے 2-3 ہفتے 4 ہفتے پہلے جب آیا کہ نہیں ہمیں اس کو کرنا چاہیے، تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ہمارے پولیٹیکل پروسیس کے اندر یا پولیٹیکل پارٹیز کی ایک ڈائیکاٹمی آئی کہ یہ سارے وہ جو لوگ جو دسمبر 2014 کے نیشنل ایکشن پلان کے سگنیٹری تھے ان ساروں نے اسے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا اور اس ساری ایشو کو ایک پولیٹیکل رنگ دینا شروع کیا. اب بات سیدھی سی، میں خود اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک لائر ہوں، جو ہمارے شہداء بلوچستان کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے اندر اگر ان میس کو کنٹرول کرنا ہے یا جو مینس ہے تو اس کے لیے آپ کو ان 20 پوائنٹس کی طرف جانا پڑے گا. اب اس 20 پوائنٹس کا آپ اندازہ یہ کر لیں کہ دسمبر سے لے کے پی ٹی آئی کا دور آیا تو 2 میٹنگز اس کے اندر آئیں. اس کے بعد اب اس چیز کے اگر ہم ان ایشوز کو سسٹمیکلی اور ایک ایز اے ریاست کے سٹرونگ جس طرح کہتے ہیں عام کے طور پر ڈیل نہیں کریں گے تو آپ ان پاکٹس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. وہ آپ کی پاکٹس جو ہیں وہ آپ کو فاٹا میں بھی ملیں گی، وہ آپ کو بلوچستان کے اندر بھی ملیں گی، وہ آپ کو بھی آپ نے کچے کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھی ملیں گی، وہ آپ کو ساؤتھ پنجاب میں بھی ملیں گی، وہ آپ کو کراچی کے اندر بھی ملیں گی. اس کو کیا دنیا کے دوسرے ممالک نے ایڈریس نہیں کیا. دیکھیں کہ ہم ایک بہت بڑے پروسیس کے اندر جا کے ہم نے انسرجنسی کو کنٹرول کیا جس کی دنیا نے ہماری آرمی کو ہمارے انسٹیٹیوشنز کو داد دی.
اب اس کے اندر جب آپ نے سویلین سائٹ کے اوپر اس کو ٹیک آن کرنا تھا تو وہاں پہ نہ آپ کی سویلین سائٹ سوات میں آپ کو نظر آئی، نہ سویلین سائٹ جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ نظر آئی، اور الٹیمیٹلی پھر ہم سکوئر ون کی طرف ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا ایک سٹرونگ سٹیٹ ریزالو آنا چاہیے، پاکستان کا ایک سٹرونگ گورنمنٹ ریزالو آنا چاہیے، پاکستان کا ایک سٹرونگ پولیٹیکل ریزالو آنا چاہیے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہماری بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اب انہیں ایکشن کرنا چاہیے اس چیز کے اندر۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ پنجابی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ اگر بلوچ پاکستان کے اندر ہیں تو وہ ہمارے پنجاب کے اندر موجود ہیں۔ آپ ساؤتھ پنجاب کے اندر چلے جائیں، آپ آگے آ کے ان کے دیکھیں کس طرح پنجاب کے لوگوں نے انہیں رسپیکٹ، آج تک یہ انسیڈنٹ نہیں آیا۔ اور جو ہی پنجاب کے آپ جتنے بھی لوگ بلوچستان کے اندر رہ کے آئے ہیں، ساروں کے ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، اس کے بعد جو ہیں کہ مختلف آپ کے پروفیشنز کے اندر تھے، ساروں نے بلوچستان کی ترقی کے اندر کنٹریبیوٹ کیا۔ اور میں آپ کے میڈیا چینل پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب ان سب صوبوں میں سے ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس نے سارے صوبے دوسرے لوگوں تھے ان کو ایبزارب کیا ہے، انہیں سینے سے لگایا ہے، انہیں عزت دی ہے اس سارے کے اندر جو ہے۔ اور آپ صرف اس اوپر جا کے آپ نے بسیں سے نکالا ہے، آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ کبھی ہمارے مزدور وہاں پہ جاتے ہیں آپ انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں، ابھی آپ نے بس سے نکالا ہے اور وہاں پہ آپ نے شناختی کارڈ چیک کیے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو ریلیجس لوگ گئے تھے آپ نے دیکھا وہاں پہ آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ان ٹیررسٹ لوگوں کے سپورٹڈ لوگ ہیں، گورنمنٹ آف بلوچستان کو چاہیے کہ ان کے خلاف لیگل ایکشن کرے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک سٹیٹ ریزالو آ جائے کہ انف از انف جی، کہ اب اس سے آگے بات نہیں چلے گی۔ ہم اس کو اس لیول پہ جا کے ایڈریس کریں گے جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں، چاہے چائنا ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے برطانیہ، جس طرح انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے ہم ایڈریس کریں گے، اور اپنے جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کریں تاکہ کوئی یہ کہے نا آپ کے اوپر کہ آپ اس کے اوپر آئین ماورا آئین کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جوڈیشری گورننس آپ کے سٹیٹ انسٹیٹیوشن بیٹھے اور اس ملک کے اندر جو ہے آپ ان پوائنٹس کو امپلیمنٹ کریں اور ایک کلیئر کٹ وے فارورڈ۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، سر پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ رضی صاحب سر جب تک سارے ایک پیج پر نہیں آئیں گے، کو بار بار ہم اوکے حافظ صاحب ٹھیک ہے، ایک پیج پر نہیں آتے سر، تو یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یا دہشت گرد ہیں ہم انہیں روک نہیں پائیں گے، ملک کو ایک پیج پر آنا پڑے گا، خواہ ادارے ہوں، خواہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، خواہ وہ عوام ہو۔ تو سر ابھی وزیر داخلہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کا بندوبست ہم نے کرنے کا پلان کر لیا اور ان قریب اقدامات سامنے آ جائیں گے۔ یہ ان قریب کب آئے گا؟ مزید جانے دیں گے، مزید اپنے لوگوں کو مروائیں گے، مزید ہم اس طرح کی پریشانیاں جھیلیں گے، پھر وہ وقت قریب آئے گا؟ ہاں، مجھے بھی اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ریاست اپنی پوری قوت شاید اس لیے بھی استعمال نہیں کرتی کیونکہ دوسری طرف سویلین کیجویلٹیز کا خطرہ ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، اگرچہ میرے اوپر بہت زیادہ الزام بھی لگتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے ہمیں اس کے اندر ڈسٹنگوش کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، جو بلوچ جو ہے وہ ہم سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور دیکھیے بلوچوں نے اپنا سارے آپشن جو تھے وہ ایکسپلائٹ کرنے کے بعد پاکستان میں شرکت اختیار کی تھی۔ ٹھیک ہے، زار روس کے پاس پہنچے تھے، نہرو کے پاس پہنچے تھے، جرمنی کے پاس گئے تھے کہ جناب ہمیں آپ سپورٹ کریں، ہم پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے۔ اور جب وہ سارے ان کے آپشن جو تھے وہ اویل ہو گئے، ہر ایک نے کہا کہ آپ کا مستقبل پاکستان میں ہی ہے، تو پھر وہ پاکستان میں شامل ہوئے تھے۔ ان کی جو کلات اسمبلی جو تھی اس نے قرارداد پاس کی ہوئی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات تاریخی پرسپیکٹو میں بات کر لیتے ہیں نا۔ اب دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہاں سے لوگوں کو اتار کے مارا گیا، شہید کیا گیا، کبھی یہ اتار کے تو فرقہ پرستی کے نام کے اوپر مارتے ہیں، آپ اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی وہ ایرانی زائرین تھے تو ان کو پہچان کے نیچے اتارا گیا اور پھر ان کو وہاں پہ مارا گیا، کبھی یہ جو ہے وہ شناختی کارڈ کے اوپر قومیت دیکھ کے تو کرتے ہیں۔ بھائی ٹارگٹ ایک ہے، آبجیکٹو بھی ان کا ایک ہے، ہمیں بھی اسی آبجیکٹو کو سالو کرنے کے لیے چلنا چاہیے۔ کل پاکستان کو تیسرا کنزی ڈرون مل گیا ہے ترکی سے، تو ڈرون ان کے خلاف استعمال کریں، فل فورس کے ساتھ ریاست جائے۔ دہشت گردوں کے ساتھ ہمیشہ قوت کے ساتھ ہی نپٹا جاتا ہے، لیکن خدا را وہاں پہ جو محب وطن ہمارے پاکستانی ہیں، بلوچستان کے رہنے والے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکیے گا، میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے۔
لیکن رضی صاحب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ وزیر داخلہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم اقدامات کرنے والے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں اقدامات ہو رہے ہیں یا پھر ماضی میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور وزیر داخلہ صاحب آئے ہیں کوئی اقدامات ہوئے ہیں، کوئی میٹنگ اس حوالے سے؟ ہاں دیکھیے قذافی اسٹیڈیم لاہور پورا ڈھا کے انہوں نے نیا بنا دیا ہے. رضی صاحب یعنی ہم بچپن میں جب وہ بولر دوڑتا تھا وقار یونس، تو پیچھے جو نظر آیا کرتا تھا نا قذافی اسٹیڈیم کے شیڈز آپ کو نظر آتے تھے، کیا رومانس تھا ان کے اندر بھی، وہ سارے گڑا دیے انہوں نے، نیا اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹیڈیم بنا دیا. آپ کو پتہ نہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی انہوں نے نیا بنا دیا ہے. مطلب بنگلہ دیش سے ہار کے یہ جب رہنا ہی نہیں ہے، ہم نے کھیلنا کس نے ہے پھر ان میں؟ بھائی آپ یہ دیکھیں نا انہوں نے کیا کر دیا. وہ تو میں دیکھ پنڈی رہا کا ہوں. اسٹیڈیم بھی گرا کے انہوں نے نیا بنا دیا. اتنے تو کام کر رہے ہیں یار، آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ نقوی صاحب جب ہم رہیں گے نہیں، جیسے ہمیں مارا جا رہا ہے، تو کون کھیلے گا ان اسٹیڈیم میں؟ نہیں، جب گیم بھی نہیں رہے گی، چلیں ہم تو رہیں، یہ وطن تو رہے گا انشاءاللہ. تو میرا مطلب ہے، لیکن مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں. جو کام کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو میں مزید جو کام ہیں وزارتیں تھے پلس چیئرمین پی سی بی کے، وہ میں رضی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کروں گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. آسمہ ودود صاحبہ، دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے ہنگامی طور پر کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ بیانات وہی ہیں کہ آلریڈی ٹی وی چینلز پر ٹکرز کی صورت میں چلتے ہیں، چاہے وزیر اعظم کا ہو، چاہے صدر کا ہو، چاہے وزارت اعلیٰ کا ہو. لیکن یہ بیانات آخر کب تک ایسے ہی چلتے رہیں گے اور کب تک ہم اسی طرح کی جو یہ نقصانات ہیں وہ برداشت کرتے رہیں گے؟ جی، ایک تو میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے ایکشن پلان کے اوپر واپس ریورٹ کرنے کو سجیسٹ کیا ہے. وہ بہت امپورٹنٹ 20 پوائنٹس ہیں، وہ بہت ہی ریشنل ہیں. اگر ان پہ عمل کیا جائے تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی. باقی اپنی جیسے ایک کنسنسس چاہیے ہماری پولیٹیکل پارٹیز، لوگوں کے درمیان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری انسٹیٹیوشنز تمام کے درمیان میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ اس کو ایک پرویکٹیولی اور ایک ہولسم ایفرٹ کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے. باقی ابھی ہم ایک بات ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں انہیرنٹ پرابلم ہے بلوچستان کا. بلوچستان کا یہ پرابلم انہیرنٹ نہیں ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور سے یہ اس کو ایک طریقے سے یہ ری بورن ہوا. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 20-25 سال بہت امن کے بلوچستان میں گزرے ہیں. ادھر بہت آپ کا کوئٹہ ایک زمانے میں آپ کا ون آف دا پرائمری ڈیسٹینیشن ہوا کرتا تھا ٹورزم کے لیے. لیکن کچھ ایسے ڈیسیجن جو ابرپٹ کیے گئے، جو کہ شاید نہیں ہونے چاہیے تھے، جنہوں نے آگے معاملوں کو بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی ایگریویٹ کر دیا. اب یہاں سے آگے اس کو ٹوٹل ایگریشن پہ لے جانا اور ٹوٹل ایک اسرٹیو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ڈرونز یوز کر لیں، اور یہ سب کچھ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن چاہے جتنی بھی گروسم قسم کی سچویشن ہو، جتنی بھی آپ کے دل آزاریاں ہوئی ہوں، چوٹیں لگی ہوئی ہوں دلوں پہ، لیکن ٹیبل جو آپ کی مذاکرات کی ٹیبل ہے نا، وہ کبھی خالی نہیں ہوتی. اس کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. دیکھیے ان لوگوں کی کیا ریزرویشنز ہیں، کیا ایسی چیزیں جسے ایڈریس کیا جائے تو یہ معاملہ ایسے ریزالو ہو جائے جیسے کبھی تھا ہی نہیں. یہ معاملات اس طریقے سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کسی ایک چیز کے اوپر ایکسکلوسیو نہ کیجیے. کمیونیکیشن ایز ویل ایز دیز تھنگس سب کو لے کے آگے چلنا ہے. وہاں پہ پاکستان انور رضا صاحب بلوچستان سر جی ٹھیک ہے. انور رضا صاحب قصور کس کا ہے سر؟ پوائنٹ مجھے آپ کے 2-3 چاہیے. اصل مدعا کیا ہے؟ بلوچ چاہتے کیا ہیں؟ بلوچ نہیں میں کہوں گا کیونکہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے. ان کے کیا تحفظات ہیں اور یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان کے اندر میں 1 ماہ رہا ہوں اور میں نے وہاں کی جو سچویشن ہے خود جا کر فورسی کی ہے، لوگوں سے ملا ہوں. اب بلوچستان کا پرابلم کیا ہے؟ وہاں پر جو دہشت گرد ہیں وہ آبادی کے اندر آتے ہیں اور مقامی لوگوں کو وہ ہراس کرتے ہیں، اسلحے کی نوک پر ان کے اندر موجود رہتے ہیں، اس کو محاصرہ کرتے ہیں، وہاں سے وہ سیکورٹی فورسز پر حملہ کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو وہاں کی سیاسی حکومت ہے اس کو لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات، جو ریاست کے سامنے غیر مشروط سرنڈر کرتا ہے آپ ان سے ضرور مذاکرات کیجئے، لیکن جو ہتھیار اٹھاتا ہے اور ریاست کو چیلنج کرتا ہے، آئین پاکستان کو تسلیم نہیں
کرتا, آزادی کی بات کرتا ہے کسی کے ایجنڈے کے مطابق, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. تیسری بات, وہاں پر جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں کے جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کی بیس پر وہاں پر آپریشن کیے جانے چاہیے. چوتھی بات کہ وہاں کی جو حکومت ہے اس کو جو عام لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, اسے انگیج کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو انہیں بتانا چاہیے کہ پاکستان کے مخالف لوگ ہیں اور یہ کس طرح جو پاکستان کے مخالف عناصر ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. سیکیورٹی حکام سے ہماری بات بھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپریشن ہم نے کرنا ہے. لیکن اب جب ہم آپریشن کرتے ہیں, لوگوں کی جو ول ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے ساتھ شامل کرنی ہے. لوگوں کی, عوام کی حمایت جب سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہوگی تو وہ اچھے طریقے سے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں گے. اگر لوگ ہی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ پوری طرح سکسیسفل نہیں ہو سکتے. اس لیے بلوچستان سمیت یہ وفاق اور تمام صوبوں کی, پورے ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو نوجوان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پولیٹیکل جو وہاں پر عمائدین ہیں, سردار ہیں, جن کو آپ نے اربوں روپے کا فائدہ دیا, ان کو اب انگیج کیجئے کہ وہ مقامی لوگوں کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے اور جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ نمٹنا کس طرح ضروری ہے. ورنہ تو دہشت گرد دیکھیں نا, آبادی میں آتے ہیں, اسلحے کی نوک پر محاصرہ کرتے ہیں اور وہاں سے راکٹ بھی فائر کرتے ہیں. یہ بڑا پرابلم ہے نا. آپ کو آبادی کو بھی سیو کرنا ہے. اگر فل فلیج ہماری حکومت جو ہے, ریاست جو ہے اٹیک کرتی ہے تو معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, شہید ہوتے ہیں عام لوگ جو ہیں, ان کو بھی بچانا ہے. لہٰذا ریاست بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے. ہمارے جو بیرونی ملک دشمن عناصر ہیں ان سے نمٹنا ہے, اندرونی جو ان کے ہاتھوں لوگ استعمال ہو رہے ہیں انہیں دیکھنا ہے. آسمہ صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیبل ٹاک جو ہے وہ ہونی چاہیے. ٹیبل آپ کا خالی نہیں رہنا چاہیے. ٹیبل پر بیٹھ کر آپ بات کریں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے. حافظ صاحب, نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد اس وقت اشد ضرورت ہے. آپ نے ہی اس کا سر کہا ہے, تو یہ عمل درآمد کروائے گا کون, کرے گا کون؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کو عمل کرنا ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. دوسرا, اس کے اندر ہماری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ جو ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے یا ڈرائیو ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ویری کرتا ہے. اگر سوات کے اندر آئیں گے تو جو ہماری ریاست سے لڑ رہے ہیں ان کا نیریٹو کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے. اگر فاٹا والا جو مرجر ہوا ان ایریاز کے اندر جائیں گے تو ان کا نیریٹو کچھ اور ہے. جب وہ بلوچستان کے اندر جائیں گے تو ان کا نیریٹو اور. لیکن یہ سارے تینوں پیچھے سے کنیکٹڈ ہیں. ان کے جو بیس کیمپس ہے وہ بھی ایک جگہ ہیں. ان کو جو فنڈنگ یا ان کی فائنینسنگ ہے وہ بھی آپ کی جو ہمارا ازلی دشمن ہے بھارت, اس کی را انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں. اس کے پیچھے وہ ساری افغان گورنمنٹ ہے جس کو ہم نے کتنے کرائسس کے باوجود جو ہے ہم نے اسے سپورٹ کیا. ان کے آج بھی 40 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو اس سائڈ سے چیزیں ہیں اس کی طرف ایک وہ بھی ہے. تو یہ ایک جو ساری چیزیں جب پاکستان کے اندر ٹرانسلیٹ آتی ہیں تو اس کو پھر ایڈریس کرنے کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ 3 ایریاز میں آتی ہے. ایک ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں. دوسرا, اس کے اندر جو ہماری گورنمنٹس ہیں, ہمیں اپنی گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا. ایک جو بلوچستان کے اندر یا آپ کے فاٹا کے اندر ایک جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپلز, اس کو آپ کو برج کرنا پڑے گا. اور وہ برج ہوگا کہ آپ وہاں کے اوپر ایجوکیشن پہ کام کریں, آپ وہاں کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, آپ اس کے اندر جا کے جو ان کے جینون ایشوز ہیں, جو ان کے سوشل ایشوز ہیں, ان کو آپ ایڈریس کریں اور ان کو آپ مین سٹریم کے اندر لے کے آئیں. اور سزا اور جزا کا ایک کانسیپٹ ایسا قائم کریں کہ اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا ہے اس کی بھی سزا فوراً ہو, اور اگر بڑا جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اوپن ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹ کا ایک نیریٹو بھی سامنے آنا چاہیے. وہ نیریٹو ہمارا آتا نہیں ہے. وہ کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ, فرض کیا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر اس کو پی ایم ایل این دور کے اندر اگر نیشنل ایکشن پلان بنا اور ہم نے ساروں نے اکٹھا کیا تو اس کو لیڈ صرف گورنمنٹ کر رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ وہ ساری اس کا حصہ تھیں تو کوئی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, جی ہمیں کنسلٹیشن کے اندر لے کے, وہ پی ٹی آئی وہ ایک اور اس کے اندر الاپ رہی ہے, ریلیجس پارٹیز جو ایک اور اڑ رہی ہیں. تو جب ایک چیز طے ہے تو ایک نیریٹو ہی آنا چاہیے, اور ہمارا نیریٹو 3 ہونا چاہیے. نمبر 1 ہمارا نیریٹو ہے پاکستان. نمبر 2, اس ملک کے اندر کسی ٹیررزم یا ایکسٹریمزم جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. نمبر 3, جو اس کے اندر ملوث ہے اسٹیٹ اس کے اندر ایکشن کرے گی. اور نمبر 4 یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر سوشل جسٹس کے اندر اکراس دا کنٹری جو ہے وہ اپنی سرجری کرنی پڑے گی. اور جب یہ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ریزلٹس آئیں گے
نہیں تو اس ہاچ پاچ کے اندر کبھی یہ اپ پہ چلا جائے گا, کبھی ڈاؤن پہ چلا جائے گا, اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کا اسی طرح رہے گا, اور الٹیمیٹلی اس کا پاکستان جو ہے. چلیں انشاءاللہ حافظ صاحب, کبھی تو وہ وقت آئے گا کہ جب ان تمام نکات پر جو ہے وہ عمل درآمد ہو جائے گا. سیاسی گہما گہمی, سیاست میں کیا چل رہا ہے ذرا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. رضی صاحب, حکومت یا اپوزیشن, مولانا کس کا ساتھ دینے والے ہیں؟ دیکھیں مولانا تو اقتدار کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ جب حافظ صاحب کہتے ہیں تو میرے دل کو حادثہ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں مطلب سننے والے کیا سمجھ لیں, اب نام لیا کریں ان کا. حافظ احسان احمد صاحب, ٹھیک ہے. حافظ احسان صاحب بہت پیارے اور نفیس بھائی ہیں ہمارے, اور بڑے راست فکر ہیں, تو اس لیے آپ بھائی پورا نام لیا کریں. دیکھیے مولانا نے جانا ہے اقتدار کے پاس. مولانا کے ساتھ ہوا ہے پچھلے دنوں ہاتھ, جب حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب نے علماء اور مشائخ کانفرنس بلائی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد افغانستان میں بھی ایک ایسی ہی کانفرنس بلانے کی کوشش ہوئی, کیونکہ کاؤنٹر نریٹو تیار پاکستان نے کر لیا تھا کہ یہ خوارج ہے. تو دنیا کے کسی ملک نے, انہوں نے کہا جی ہم دنیا سے علماء کرام منگوائیں گے, دنیا کے کسی ملک سے علماء کرام افغانستان آنے کو تیار نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, لے دے کے ان کو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب دستیاب ہوئے. الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے, پروٹوکول میں دورہ کر کے آئے, اور انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن مہم چلا سکیں گے. لیکن وہ افغان ہی کیا جو اپنے وعدے کے اوپر پورا رہ جائے. یہ تو خانہ کعبہ کے اندر قسم کھا کے مکر جانے والی قوم ہے, تو وہ مکر گئے اور مولانا کے ساتھ ہینڈ ہو گیا. ان کے کسی کینڈیڈیٹ کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی ٹی ٹی پی نے. اب غصہ ہے مولانا کو ان سے کہ وہ مجھے استعمال کر گئے, اور میری وجہ سے انہوں نے بڑے وہاں پہ آپٹکس کریٹ کر لیے, اور نکل رہا ہے جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. تو اب مولانا کو وہ بندوق دے دی گئی ہے, جس کی نشست پہ زرداری صاحب تھے نا, وہ بندوق دے دی گئی ہے مولانا کو کہ اب آپ ہی یہ توپ چلائیں گے, اور مولانا توپ چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں, ماہر ہے. ماہر. ٹھیک ہو گیا. آسمہ صاحبہ, پی ٹی آئی نے ترنول جلسہ کیوں منسوخ کیا ہے؟ کیا جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہو پائے ابھی تک؟ پہلے جو جلسہ منسوخ کیا گیا, حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ترلا کی ہے کیونکہ بیرسٹر عقیل صاحب نے آ کر یہ انکشاف کیا تھا, وزیر دفاع صاحب نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ کس طرف جا رہے ہیں سارے حالات؟ دیکھیے جی, حالات نے تو اسی طرف جانا ہے اور اسی طرف یہ جائیں گے. آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, جس بھی, یہ ہمیشہ میں کہتی ہوں, میں آج کل لگتا ہے کہ آئی ایم اسٹک ان این ایکو چیمبر, لیکن جس بھی پارٹی کا یا جس بھی پولیٹیکل لیڈر کا پولیٹیکل کیپٹل ہوگا نا, اسٹیبلشمنٹ خود کو اس کے ساتھ جا کے کھڑا کر دے گی, الائن کر دے گی. یہ ہمیشہ ہسٹری میں ہوا ہے, یہ ہوتا رہے گا. آپ کے یہاں پہ ابھی اس پولیٹیکل سینیریو میں اتنی ڈسکریپنسی ہے کہ ایک لیڈر عمران خان کا پولیٹیکل کیپٹل اگر 90 ہے نا, تو باقی تمام پارٹیوں کا 2-2 4-4 بھی نہیں ہے پرسنٹیج. نہیں 100% عمران خان ہے بی بی. جی بتائیے سر. میں نے کہا 100% عمران خان کا ہے, آپ نے ایسی رعایت کر دی ہے 2-4 کا کہہ کے. سر بات دیکھیے, پولیٹیکل کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل کیپٹل یہ ہوتا ہے کہ ووٹر آپ کے لیے نکلے. اب ہمارے پاس 8 فروری کا پورا تھیسس پڑا ہوا ہے جی, سوشل میڈیا پہ نکلے جی, 5 بجے نتائج آ گئے تھے جی. رضی صاحب پلیز بات چلیے. جہیز کا ہر آئٹم آپ نے ایک بندے کو دے دیا, پھر بھی وہ آپ کی پارلیمنٹ میں میجورٹی سیٹیں نکال کے لے گیا. اس کے علاوہ آپ نے اپنی حکومت لانے کے لیے فارم 47 کا پورا ایک سینیریو کھڑا کیا, جو کہ ایک بچے کو بھی سمجھ آ جائے کہ شاید یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اگر پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, there is something fishy in the whole scenario. اچھا 47 کے خلاف سٹے کس نے لیا ہے جی؟ میں نے کہا 47 کے خلاف سٹے کس نے لیا ہے, یہ بھی بتا دیجئے گا سر. اس کی نیٹی گریٹیز میں تو میں نے تو آپ کو پولیٹیکل کیپٹل کا سمجھایا ہے. جی آسمہ صاحبہ پلیز آپ بات کمپلیٹ کیجئے. پورا تھیسس ہے. میں صرف اس وجہ سے نہیں کہ بھئی خان صاحب کے بارے میں ایک پیرانویا گورنمنٹ کا چل رہا ہے, اس کی بیس پہ اپنی انالیسس نہیں بناتی. میں نے اپنی ریسرچ کی ہے, اپنا ایک پورا کا پورا ایک تھیسس سٹیٹمنٹ لے کے میں چلتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہے جو لوگ اس کی طرف انکلائن ہوتے ہیں. جب لوگ ایک بندے کی طرف انکلائن ہو رہے ہیں نا, کہ ایون اس کی ٹوٹی پھوٹی پارٹی بھی اسے نہیں پل ڈاؤن کر سک رہی. ایک لیڈر اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہے اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ, اپنے نیریٹو پہ, تو ایونچولی آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ خود کو الائن کرے گی. اب اس سلسلے کی اب آپ اس کو ایگریمنٹ کہہ دیں, آپ اس کو الائنمنٹ کہہ دیں, آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ کوئی ڈیلنگ ہو گئی ہے, آپ اس کو کہہ دیں کہ پتہ نہیں کوئی کہیں اور سے بیرونی طاقت کا پریشر آ گیا, کچھ بھی آ گیا, لیکن یہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے اور یہ ہمیشہ اسی طرح رہا ہے.
اور اسی طرح امپلیمنٹ ہوگا. صحیح ہے. ابھی بھی آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی خاص ضرورت پڑ گئی تھی یا کیا ایسا الارمنگ اکرنس ہو رہی تھی؟ ایک جلسہ ہی تو تھا جس میں ٹوٹی پھوٹی پی ٹی آئی کے آسما صاحبہ پوائنٹ آ گیا. انور رضا صاحب وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ منسوخی کی جو پیشکش تھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی وہ سہولت کاری کی گئی ہے. الزام لگا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ اعتراف کر. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا بتایا تھا کہ اب جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ایک تو ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور وہ اب مذاکرات والے معاملہ جو تھا وہ کلوز ہو چکا ہے. ان کو اس بات کا بڑا اچھی طرح ادراک ہے. وہ انہوں نے جلسہ اس لیے منسوخ کیا کہ انہیں اندازہ تھا کہ حالات کس طرف جائیں گے. انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا. ایک بات تو یہ ہے. تو سر پھر کریڈٹ دے دیں, میرے دوستوں نے بات دے دیں انہیں. نہیں دیکھنا بات یہ دیکھنا اگر انہوں نے دیکھے پولیٹیکل لیڈر وہ ہوتا ہے جو وقت پر فیصلہ کرتا ہے. ان کے غلط فیصلوں کی پولیٹیکل غلط فیصلوں کی وجہ سے آج وہ اس نہج پر ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا یہ دیکھنا آج وہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل جلسہ میں نے منسوخ کر دیا اس لیے کہ کوئی میس نہ کریٹ ہو, حالات بڑے سازگار رہیں. پھر اگلے دن وہ اسٹیبلشمنٹ پر وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اپنے ان بیانات میں تضاد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ اب اگر وہ آئیں گے باہر تو کسی ڈیل کے ذریعے آئیں گے. اس طرح ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات تو آپ لکھ لیجئے کہ وہ بغیر ڈیل کے باہر نہیں آ سکتے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کیونکہ یہ میں بڑے آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. جی انور صاحب آسما صاحبہ کوئی ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی یہاں پہ میں کہہ دوں کہ خان صاحب نے اگر ڈیل کر لی نا تو وہ ان کا پولیٹیکل کیریئر کا, پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا, پولیٹیکل کیپٹل کا اینڈ ہوگا. خان صاحب کو ایک اسی چیز کی یہ سب میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں پلیز. ان کا شروع ہی ڈیل سے ہوا تھا میڈم. آسما صاحبہ زندہ رہیں گے, جنید زندہ رہیں گے تو پولیٹیکل کیپٹل کو مزید گین کر سکیں. مطلب کہ خان صاحب نے جو کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, انور صاحب آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں زندہ رہیں گے. جی بالکل انہوں نے خود کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے. میں اسی بنیاد پہ ٹھیک ہے. مجھے حافظ احسان صاحب سے ایک پوائنٹ لینے. حافظ صاحب پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں, ٹھیک ہے, حافظ صاحب پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ سر آخری منٹ ہے پلیز. نہیں بالکل نہیں ابھی ہوگا. جتنی دیر سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپروچ کیا ہوا ہے کہ آپ کے اس فیصلے کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل ہچز ہیں, یہ اس کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں, جتنی دیر تک سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایڈریس نہیں کرے گی یا ایک ڈیٹیل ریزننگ والی ججمنٹ نہیں آئے گی اتنی دیر تک یہ فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو سر سپریم کورٹ کیا پھر یہ کہے گی کہ ہمارے فیصلے پر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تو ہی عدالت ہے؟ نہیں جنید, یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کبھی بھی اپنے فیصلے میں یہ نہیں لکھا کہ مجھے امپلیمنٹ کر کے بتائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جو 12 جولائی کو ایک فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ اگر آپ کو امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم ہے آپ یہ پی ٹی آئی ہمارے پاس آ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جتنا کانسٹیٹیوشن کے مطابق سمجھا انہیں عمل کر دیا. جو نہیں آیا انہوں نے کچھ پوائنٹ سپریم کورٹ کو لکھ دیے ہیں. سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ ان پوائنٹس کو ایڈریس کرے اور ایک اپنی ڈیٹیل ریزننگ دے اور اس ریزننگ کے اندر بتائے کہ 12 جولائی والا جو ججمنٹ تھا کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ کے انہوں نے دیا ہے یا کانسٹیٹیوشن انہوں نے ری رائٹ لکھا ہے. چونکہ یہی بڑا کوسچن ہے, کیا انہوں نے آرٹیکل 185 کا استعمال کیا یا آرٹیکل 187 کا استعمال کیا ہے, کیا انہوں نے آرٹیکل 51 کے اندر رہ کے فیصلہ دیا ہے کہ یا انہوں نے ایک پولیٹیکل ججمنٹ دی ہے. تو بال جو ہے وہ ابھی سپریم کورٹ کے کورٹ کے اندر ہے اور مناسب بھی یہی تھا کہ سپریم کورٹ 12 جولائی کو اگر شارٹ آرڈر کرتا تو اس کے ساتھ ڈیٹیل آرڈر 2-3 دن کے اندر کر دیتا. لیکن اس کے علاوہ جو ایک آپ کے 2 ججز کا ڈائسینٹنگ ویو آیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ہی سیریس قسم کے کانسٹیٹیوشن لیگل پوائنٹس آئے ہیں اور اس کے اندر تو یہ تک بات کی گئی ہے کہ جو آج تک پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری کے اندر نئے ہم نے طریقے نکالے ہیں, لیکن یہ جو طریقہ ایسا آیا ہے کہ جس کے اندر ججمنٹ آئی ہے یہ ایک نیا ہے. نہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی, نہ وہ سپریم کورٹ کے اندر آئے, نہ وہ کوالیفائی انہوں نے کیا اور نہ ہی وہ انٹائٹل تھے, بلکہ مجھے رضی صاحب سے ایک کامنٹ لینے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم چلیں ٹھیک ہے. حافظ صاحب آج کے پروگرام کا وقت ختم, کل آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.